बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं और सोसाइटी के अंदर सोसाइटी की खिदमत करने वाले इंसानों की कदर करती हैं। क्योंकि अगर खिदमत ना की जाए और इंसानों की तामीर ना की जाए, लोगों के काम ना आया जाए, तो शायद ऐसी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए खिदमत खल्क़ के हवाले से जो भी काम करते हैं, जो अपना किरदार अदा करते हैं, उनको सोसाइटीज़ हमेशा खराज तहसीन भी पेश रखती हैं, उनकी खिदमात को याद भी रखा जाता है। 23 मार्च को पाकिस्तान में हर साल परेड बनाई जाती है। उस परेड में हम अपनी जोहरी ताकत का, अपनी सलाहियतों का और अपनी कौमी सलामती के दिफा के लिए जो हमने तैयारी की है उसका इजहार भी करते हैं। साथ साथ इस अज़म का इजहार भी करते हैं कि पाकिस्तान किस नज़रिए पर बना था और किस तरह हमने आगे बढ़ना है। लेकिन इस बार जो परेड हुई, उस परेड में एक खास बात थी कि हमने ये तय किया कि हम पाकिस्तान में से उन शख्सियात को भी उस परेड में लेके आएंगे जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, इंसानियत की खिदमत की है। ISPR की तरफ से 100 ऐसे पाकिस्तानियों का इंतखाब किया गया जिन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया। उनके लिए एक इनक्लोजर बनाया गया, जिस इनक्लोजर में सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ और तमाम सर्विसेज चीफ ने आके उनसे मुलाकात भी की और पाकिस्तान के इस रोशन चेहरे को दुनिया के सामने पेश किया। ये वो लोग हैं 100 पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, जिन्होंने सोसाइटी की खिदमत की है, जिन्होंने इंसानों की खिदमत की है, बिला गर्ज और बिला किसी सियासत के, बिला किसी तफरीक के, लेकिन ये पाकिस्तान में आगे बढ़ के अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हीं पाकिस्तानियों में से आज 3 हमने इंतखाब किए हैं, 3 खवातीन जो सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में जिनका एक बड़ा किरदार है। इन्हें इस्लामाबाद में भी जिस तरीके से पूरी कौम ने इज्जत बख्शी, इस तरीके से हम चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम देखे कि इनका काम क्या है, ये करती क्या है और पाकिस्तान के लिए और इस पूरी कौम के लिए इनका क्या कारनामा है, ताकि पूरी कौम ये समझे कि जो भी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मुआशरे के लिए अपना किरदार अदा करता है, उसे खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। आज हमारे प्रोग्राम में ये 3 खवातीन मेहमान हैं। परवीन सईद साहबा एक खाना घर चलाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं खाना घर की। 3 रुपये में गरीब आदमी को खाना खिलाती हैं। गोया बहुत बड़ा फरीजा सर अंजाम देती हैं, भूखे को खाना खिलाना, जो शायद एक इतनी बड़ी इबादत है जिसके बारे में बार बार कहा गया कि बहुत बड़ा दर्जा हासिल कर जाएंगे वो लोग जो भूखों को खाना खिलाते हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं माहिदा फहमी साहबा, बच्चों के हकूक़ के लिए काम करती हैं और बच्चों की तालीम के लिए अपना किरदार अदा करें। उनके साथ कुलसूम हज़ारा साहबा हैं, कराटे चैंपियन हैं, स्पोर्ट्स के मैदान में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तीनों ख़वातीन आज आपके सामने होंगी और आप जानेंगे कि तीनों ख़वातीन ने इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए और पाकिस्तानी मुआशरे में अपनी खिदमात पेश करने के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। परवीन सईद साहबा को मैं आप दिखाना भी चाहूँगा कि जिस तरीके से इस्लामाबाद की ये परेड में शरीक थी और जिस तरीके से वहाँ ने जो गुफ्तगू की, ज़रा वो भी सुनिएगा कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये खिदमत का जज्बा लेकर गरीबों को खाना खिलाना शुरू किया। फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये सोच, ये जज्बा कहाँ से लेके वो मैदान में। परवीन सईद साहबा इस मुआशरे में वो खिदमत का फिजा संजाम दे रही हैं जो आपको और मुझे, हम सबको करना चाहिए कि गरीब आदमी को खाना खिलाना, अपने अजीज़ कारब का ख्याल रखना, अपने मुआशरे के अंदर उन तबकात का ख्याल रखना जो पिसे हुए लोग हैं। परवीन सईद साहबा, ये आइडिया आया कैसे आपके जहन में? क्या सोच कार फरमा थी आपको के जहन में जब आपने ये काम शुरू किया? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया। लेकिन ये अल्लाह ताला के रास्ते होते हैं, हम और आप थोड़ी इस पे कोई बात कर सकते हैं। बात सारी ये थी कि ना मैं उस गरीब बस्ती में जाती, ना मुझे मालूम होता कि एक माँ ने अपने बच्चों को मार दिया। मैं माँ होने की हैसियत से मेरे लिए ये तकलीफ दे बात थी। बस जब गया तो मैंने कहा चाहे 2 को खिलाऊं, 1 को खिलाऊं, खाना देने का आगाज करना चाहिए। तो फिर मैंने खाना देने का आगाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह 19 साल गुजर के 20वां साल शुरू हो चुका है कि ये काम मैं अंजाम दे रही हूँ। यानी आपको उस रोज ख्याल है जिस रोज आपने देखा कि एक बस्ती में गरीब खातून ने अपने बच्चों के हवाले से, उनकी भूख के हवाले से आपको पता चला, उसके बाद से आपने ये सोच लिया कि आपने गरीबों को खाना खिलाना है? जी बिल्कुल। तो कितने लोग ऑलमोस्ट रोजाना खाना खाते हैं जो आपके पास आते हैं, जितने लोग मुस्तफीद होते हैं? जी देखिए, 2 से शुरू किया था। खाने घर का आगाज 2 अफराद से हुआ था और आज माशाअल्लाह 5000 से ज्यादा रोजाना खाना खा रहे हैं लोग। लेकिन 3 रुपए में क्या मुमकिन होता है? ये पूरे तो नहीं हो सकते, लेकिन आपने ये 3 रुपए क्या टोकन मनी के तौर पे ये रखे क्यों? फ्री भी आप खिला सकती थी। ये आइडिया क्या था कि 3 रुपए लेंगी आप? नहीं, ये जी बिल्कुल 3 रुपए रखने का
فیصلہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو، وہ کھانا خرید کے کھائیں جس کی لذت بھی ہو اور اس کی طاقت بھی ہو۔ فری کے کھانے میں تو انسان اس کی قدر وہ نہیں کرتا جو خرید کے کھانے کی ہوتی ہے۔ تو بس اسی لیے رکھا کہ لوگ خریدیں اور پھر محنت بھی کر کے پیسے کما کے لائیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ فری کا کھانا ہے تو چلو بھائی مل جائے گا اور بیٹھ کے کھا لیں گے اور بچوں کے لیے بھی لے جائیں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں تھا۔ دو چیزیں ہم نے سامنے رکھی تھی، ایک تو ٹوکن منی اور دوسرا کمیونٹی کے اندر ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، تاکہ لوگوں سے ہمارے رابطے بھی ہوں، ان کے مسائل بھی سنیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا کھانا بھی دیں ان کو۔ تو الحمدللہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن پریم صاحبہ کہ مشکل نہیں ہوتا اتنے لوگوں کو 5000 سے زیادہ لوگوں کو مینیج کرنا، ان کو لیے کھانا تیار کروانا مشکل کام نہیں کافی؟ نہیں، اب تو زندگی میں رچ بس گیا ہے یہ تمام کام اور تمام طریقے اور سب کچھ، تو مشکل کوئی نہیں ہے، سوائے اس وقت یہ مشکل نظر آ رہی ہے کہ موجودہ مہنگائی میں، بے روزگاری میں اور غربت میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیمانڈ بہت بڑی ہے، لیکن ہمارا ادارہ چھوٹا سا ہے، ہم نے آہستگی سے آگے بڑھے ہیں، آہستگی سے کام کیا ہے اور جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے لوگ آتے ہیں، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بھی ہم کھانا دیں جو ہمارے دروازے پر آ رہا ہے، تو جتنے لوگ ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم کھلاتے رہیں گے اور اللہ ہمیں دیتا رہے گا۔ آپ کا کتنا وقت صرف ہوتا ہے اس سارے کاموں پہ؟ سارا دن آپ اسی کام میں لگی جاتی ہیں، باقی کوئی کام کوئی مصروفیت ہوتی ہے آپ کی؟ جی بالکل، میرا گھر ہے، بچے ہیں، میرے شوہر ہیں اور الحمدللہ میں نے اور میرے شوہر نے یہ کام کا آغاز کیا تھا، لیکن سارا وقت تو اب جب ایک آپ کا کام 20 سال گزر گئے ایک سیٹنگ میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی سوائے کہ ایک نظر رکھنی ہے کہ کیا چیز آ رہی ہے، کیا جا رہی ہے، کس طرح انتظامات ہو رہے ہیں، اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میں جاتی ہوں اور 3-4 گھنٹے گزار کے سب چیزوں پہ نظریں ڈال کر اس کو دیکھ کر کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کتنا آٹا چاہیے، کتنی دالیں چاہیے اور کتنے مسالے تیل وغیرہ چاہیے، وہ سب میں اپنے پاس حساب کتاب رکھتی ہوں اور الحمدللہ لوگ بھی ملتے رہتے ہیں، اپنے مسائل بھی سناتے رہتے ہیں۔ تو میں آج کل رمضان آنے والا ہے تو اس حوالے سے جو ہے بہت ساری خواتین آ کر اپنے مسئلے مسائل بیان کرتی ہیں کہ ہماری بیماری بھی ہے، ہمارا شوہر کا کام بھی نہیں ہے، تو یہ تمام کام میں کرنے کی عادی ہو گئی ہوں۔ پروین صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان مبارک میں آپ کا پلان کیا ہے۔ مائدہ فہمی صاحبہ کبھی آپ سے تعارف کروا دوں، انہیں بھی پرائڈ آف پاکستان کے انکلوئر میں بلایا گیا، بٹھایا گیا، خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ذرا دیکھیے گا کہ جب اس روز یہ پرائڈ آف پاکستان میں شریک تھی اس روز کیا منظر تھا۔ مائدہ فہمی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جو بچوں کو پڑھاتی ہیں کیا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ بالکل پسے ہوئے طبقے، غریب طبقے کے بچے یا کوئی بھی جو آپ کے پاس آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو پڑھایا جانا چاہیے اس کو آپ پڑھاتی ہیں، طریقہ کار کیا وضع کیا آپ لوگوں نے؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می۔ جی بالکل، میں نے اپنی جو جرنی اسٹارٹ کی وہ اسٹریٹ چلڈرن سے کی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ دے ڈیزرو اٹ مور۔ اسٹریٹ چلڈرنس سڑکوں پہ بیٹھے رہتے تھے، دے ور شارپ، ان کی بہت زیادہ جو ہے نا مائنڈ کریٹیو ہوتی ہے، بہت کچھ وہ لرن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے جب کام سٹارٹ کیا تو ان کے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ، ان کے پیرنٹس کو جو ہے نا کاؤنسل کرنا کہ وہ اپنی کمائی کیسے کر سکتے ہیں، ان تمام کام سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ لیکن بہت جلد مجھے پتہ چلا کہ جب تک میں جو ہے نا کوئی سسٹینیبل ماڈل اس کے لیے نہیں بناؤں گی تب تک اس کا امپیکٹ پورے پاکستان تک نہیں پہنچ سکتا، پوری دنیا تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک سسٹینیبل ماڈل اس طرح سے بنایا کہ ایجوکیشن کو ہم ٹیکنالوجی کے تھرو ایزیلی ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں سب کے لیے۔ تو اسی آئیڈیا پہ کام کر رہی ہوں میں، اور آج 2 کمپنیز کی CEO ہوں، اینڈ ایک ایسی سافٹ ویئر ہم نے ڈیولپ کی ہے جس کے تھرو ہم پاکستان کے ہر ایک بچے کو کوالٹی کانٹینٹ اور ایکسیسیبلٹی دینا چاہتے ہیں اپنے سافٹ ویئر کے تھرو، جس کا نام ہے وائن۔ ٹھیک ہے، تو کتنے بچوں تک آپ سمجھ رہی ہیں آپ پہنچ پائیں گی اور اب تک اب کتنے بچوں کو ایجوکیشن دے چکی ہیں؟ جی بالکل، اس سے پہلے جو ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا اس میں 100 اسٹریٹ چلڈرنس کو ہم نے ایجوکیٹ کیا تھا، بٹ ناؤ وی آر ٹارگیٹنگ پاکستان۔ ہم پورے پاکستان کو، ایون ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو، اسکولس کو، کالجز کو ہم یہ سافٹ ویئر پرووائڈ کر رہے ہیں، جو کہ کووڈ-19 کے دوران جو کمیونیکیشن گیپ رہا، لوگ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پائے، ان کو ہم ایک ٹیکنالوجیکل انفراسٹرکچر دے رہے ہیں کہ وہ اس کے تھرو اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو کر سکیں اور ہم بھی دنیا کے مقابل آ کے
ڈیجیٹلائزیشن اور آن لائن ایجوکیشن کو اڈاپٹ کریں، تو یہ ہمارا مین ٹارگیٹ ہے۔ آپ نے خود کہاں تک تعلیم حاصل کی اور یہ سوچ آپ کے دماغ میں آئی کیسے تھی؟ جی بالکل، میں ابھی تک خود ہی اسٹوڈنٹ ہوں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے۔ سوچ مجھے اپنی ہی کمیونٹی سے آئی۔ میں ہنزا کی ہوں بیسکلی، اور ہنزا میں تعلیم پہ بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور کوالٹی تعلیم پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ جب وہاں سے میں نکلی اور سٹیز میں آئی تو مجھے لگا کہ سب کے لیے وہ ایکول اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں تھا۔ تو اس حوالے سے پھر مجھے لگا کہ نہیں، مجھے اس چیز پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن ہی وہ واحد چیز ہے جس سے ہم سوسائٹی کے تمام مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، اگر وہ کوالٹی ایجوکیشن ہو تو۔ لیکن جو آپ سافٹ ویئر بنا رہی ہیں یہ فری آف کاسٹ ہوگا، تمام لوگوں کو دیا جائے گا؟ بالکل نہیں، چیریٹی ماڈل ہم بالکل بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے پاکستانیوں کو جو ہے نا وہ خوددار بنانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے بہت ہی منیمل چارجز رکھی ہے، 200 to 300 پر لاگ ان کے حساب سے ہم دیتے ہیں، اور اسکولس کو ہم چارج کرتے ہیں 10 to 15,000 پر سبسکرپشن کے لحاظ سے، تاکہ وہ ایک سسٹینیبل ماڈل بھی چل سکے، بزنس بھی، سوشل انٹرپرائز اسے جو کہتے ہیں کہ وہ بزنس بھی چل رہی ہے اور سوسائٹی کا ایک اہم کوئی مسئلہ بھی سالو ہو رہا ہے۔ سو آئی گیس دیٹ از دا بیسٹ ماڈل دیٹ وی کین اڈاپٹ رائٹ ناؤ۔ بنیادی سرمایہ آپ نے کہاں سے لیا جب آپ نے سوچا کہ سافٹ ویئر کو بنائیں گی پھر اس کو لانچ کریں گی؟ جی بالکل، ہمارے پاکستان میں جو ہے نا سرمایہ کاری کی جو ہے نا بہت زیادہ اپرچونیٹیز موجود ہے۔ میرے اپنے دوست جو لوگ انسپائر ہوتے ہیں ایسے کام کرنے کا، کوئی شوق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں، اینڈ میری ٹیم میں جو ہے نا ماشاءاللہ سے ایسے لوگ ہیں جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے، پوری دنیا گھوم کے آئے ہیں، ابھی وہ پوری دنیا سے وہی نالج اٹھا کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ اویلیبل کریں اور ہر پاکستانی تک پہنچائیں۔ تھوڑا سا مائدہ بتائیے گا کہ ایک گاؤں میں بیٹھا بچہ ہے، وہ آپ کے سافٹ ویئر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے 250-300 روپے دے کے تعلیم حاصل کر سکے گا؟ جی بالکل، اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ جیسے فیس بک آج کل ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، ویسے ہی ہم اپنے سافٹ ویئر کو بھی ہر کسی کے لیے اویلیبل بنائیں گے، اور ہماری جو کوشش ہے، ابھی تک ہم پہنچے نہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو آف لائن بھی بنائیں، کہ اگر کوئی اسکول ہے دور دراز علاقوں میں، جیسے میرا اپنا علاقہ ہے گلگت بلتستان، کہ وہاں پہ ایک لوکل کمپیوٹر پہ بھی جو ہے نا وہ تمام چیزیں ڈیٹا موجود ہو، اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے وہ ہم کورس بنوائیں۔ ٹیچرز جو کہ ایک ایکسیسیبل ایجوکیشن ہر بچے کو نہیں دے سکتے ہیں، فار ایگزامپل کسی ٹیچر کی ٹریننگ میں کمی ہے، تو وہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ایجوکیشن دے رہا ہے وہی پرووائڈ ہم کریں اسی پلیٹ فارم کے تھرو ان تمام بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، کلثوم ہزارہ ابھی ہماری مہمان ہے۔ کلثوم ہزارہ سپورٹس کے میدان میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، اور کراٹے، پاکستان میں خواتین کا نام جب آتا ہے پھر کراٹے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کراٹے میں خواتین کیسے نام کما سکتی ہیں، لیکن ایک ایسے علاقے سے بلانگ کرنے کے باوجود انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ کلثوم ہزارہ جب تقریب میں شریک تھی، کچھ مناظر وہاں سے دکھاتے ہیں۔ سارا پاکستان کا نام روشن کرنے والی خاتون کلثوم ہزارہ، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ پروگرام میں تشریف لائیں۔ یہ بتائیے گا کتنے میڈلز آپ نے لیے، اور ایک خاتون کے لیے کراٹے جیسی سپورٹس کا انتخاب کرنا مشکل نہیں ہے بڑا؟ سب سے پہلے تو میں تھینکس کرنا چاہوں گی آپ کے چینل کو کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا، اور جہاں تک آپ نے کوشچن کی ہے، ڈیفینیٹلی بینگ اے گرل بہت مشکل ہے، اسپیشلی میں جس کمیونٹی سے، ہزارہ کمیونٹی سے میں بلانگ کرتی ہوں، اور جب میں نے کراٹے اسٹارٹ کیا کوئٹہ سے، اور جب میں کلب جاتی تھی میں اکیلی لڑکی ہوتی تھی، ابھی تو بہت سارے لڑکیاں ہیں ہماری کمیونٹی سے کراٹے میں، لیکن پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تو کوئی نہیں تھی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں کلب جاتی تھی لڑکے مجھے تنگ کرتے تھے کہ لڑکی ہو کے کراٹے کھیلنے آئی ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی میں اس کو اگنور کر دیتی تھی، اور ایک دفعہ ایسا ہے کہ میں کراٹے چھوڑ دوں۔ جو میرے استاد ہیں، میرے بہنوئی، انہوں نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا کہ لائک یہی لوگ ایک دن آپ پہ پراؤڈ فیل کریں گے۔ سو جہاں تک آپ نے میڈل کا پوچھا تو مور دین 100 میڈلز میں ون کر چکی ہوں پاکستان کے لیے، اور یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں اور پاکستان کے لیے میڈلز ون کرتی ہوں۔ اور اس گیم میں آنا، میں یہاں یہ بتانا چاہوں گی، جب میں بہت چھوٹی تھی میری پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، میں 1.5 سال کی تھی، میری امی کو کینسر تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی، اور جب میں 7 سال کی تھی میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی، اور
اس کے بعد جو میرے بہنوئی میرے استاد وہی ہمارے گھر کے سرپرست تھے. پھر جب وہ لوگ کراچی آئے تو میں ان کے ساتھ کراچی آ گئی تھی. یہاں میں رہ رہی ہوں کراچی میں. سو اب جب میں دیکھتی ہوں جب میں میڈلز ون کرتی ہوں, جو لوگ پہلے اس چیز کو اگینسٹ تھے, میرے کمیونٹی کے لوگ, میرے رشتہ دار, جیسے میری سسٹر کو وہ کہتے تھے کہ لڑکی ذات ہے, اس کو آپ ٹریننگ کیمپس میں کیوں بھیجتے ہو لائک دس. سو کیونکہ ہم لوگ ٹریننگ کیمپ میں آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں, ٹریننگ کرتے. سو پھر یہ کہ جب وہ ساری چیزیں دیکھنا اور بعد میں جب آپ اچیو کرو, میڈلز ون کرو اور وہی لوگ آپ کو اپریشیٹ کرے, سو وہ اس کا ایک اپنا مزہ ہے. لیکن آپ سمجھیے مشکلات نہیں آئی آپ کو فیملی کی طرف سے, باقی دوستوں کی طرف سے, لوگوں نے کہا کراٹے کرنے کی ضرورت کیا ہے, کم مشکلات فیس کرنی پڑی آپ کو؟ میرے جو دونوں سسٹر ہیں وہ بہت مجھے سپورٹ کرتے تھے, اور میرے بہنوئی انفارچونیٹلی کراچی آ کے پھر وہ ٹارگیٹ ہوئے اور وہ شہید ہو گئے, اور ان کی وش تھی کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کروں. سو اس کے بعد جتنے پرابلمس, چاہے وہ فائنینشیل ہو, سوشل ہو, آپ خود امیجن کر سکتے ہیں جب آپ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی مرد نہ ہو تو وہ کس طرح کے پرابلمس آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. سو ایسے بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑے, لیکن فیملی کی طرف سے میرے دونوں سسٹر انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا, چاہے وہ میری ایجوکیشن میں ہو, میری اسپورٹس میں ہو. اور وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ جہاں آپ کھیل رہی ہو, اسپورٹس میں ہو, آپ ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کرو. سو الحمدللہ فیملی کی طرف سے مجھے ہمیشہ سپورٹ رہی. لیکن یہ کہ کچھ رشتہ دار اور باہر میری کمیونٹی کے لوگ پہلے جو مجھے ڈی موٹیویٹ کرتے تھے, اب خوشی ہوتی ہے وہی مجھے اب موٹیویٹ کرتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا کہ کھیل کے میدان میں آنے کے بعد لڑکیاں یا لڑکے تعلیم پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں, آپ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوا؟ نہیں, میں نے جیسے پہلے کہا, جو میری سسٹر تھی وہ میری ایجوکیشن کے معاملے میں بھی کافی سیریس تھی, اور یہ میں نے اپنے ہی فیلڈ میں نے ہیلتھ اینڈ فزیکل اینڈ اسپورٹس سائنسز میں نے کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کی ہے. سو خوشی ہے کہ آپ جب اسپورٹس میں رہتے ہو بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ ایجوکیشن اور اسپورٹس کو ایک ساتھ کنٹینیو رکھنا. مجھے یاد ہے جب میں ہاسٹل میں رہتی تھی ٹریننگ کرنے, اور وہاں لڑکیاں سانگ وغیرہ سنتی تھی تو میں ڈسٹرب ہو جاتی تھی, تو پھر میں اپنی تھوڑی سی روٹین چینج کر کے تھوڑی لیٹ سوتی تھی, میں پڑھ کے تیاری کر کے دین میں سوتی تھی. سو اس طرح بہت پرابلم ہوئے مجھے ایجوکیشن اور اسپورٹس کو ایک ساتھ کنٹینیو رکھنا. اور جس طرح ہم لوگ کیمپ میں رہتے تھے یونیورسٹی میں, جو اٹینڈنس پورا نہیں ہوتا تھا تو وہ ٹیچر الگ ڈانٹتے تھے. سو بہت ساری کمپرومائزز کر کے اور سب کچھ مینیج کر کے پھر آگے بڑھنا پڑا. الحمدللہ پھر میں نے ماسٹرز کر لی, اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. کلثوم, ہمیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے. 3 پاکستان کی وہ خواتین, پرائیڈ آف پرفارمنس, پاکستان کا روشن چہرہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. ان سے جان رہے ہیں ہم ان کا مشن اور ان کی سوچ کس مقصد کے تحت اور کس سوچ کے تحت اس میدان میں اتری, جس میں انہوں نے سوسائٹی کی بھی خدمت کی اور پاکستان کی بھی خدمت کی. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. 3 مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پاکستان کا ایک روشن چہرہ اور پاکستان کے لیے جنہوں نے کچھ کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. پروین سعید صاحب, آپ کی طرف واپس آتا ہوں. آپ نے کہا رمضان المبارک میں آپ نے کچھ اور بھی پلان آپ کے ذہن میں ہیں, کیا سوچتی ہیں آپ اور کچھ کرنے کو؟ کیا یہ کھانا گھر اس کو وسیع کرنے کا ارادہ آپ کا کہاں تک ہے؟ جی, وسیع کیا, وسیع تر کرنے کی ضرورت ہے. جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے اور غربت میں بے اندازہ اضافہ ہو چکا ہے, تو لوگوں کے لیے جو 2 وقت کا کھانا تھا وہ 1 وقت میں رہ گیا ہے. ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے ہر غریب بستی میں, ہر غریب گھرانے میں کھانا گھر کے ذریعے کھانا جائے. لیکن جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے رہے ہیں. تو یہی ہے کہ رمضانوں میں ہم کئی سالوں سے روزہ کھلواتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں اور راشن دیتے ہیں. آٹا کوئی دے جاتا ہے, آٹا تقسیم کرتے ہیں, اور آخری عشرے میں ہم ان لوگوں کے, ان غریب بہن بھائیوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں جو بچے ان کے کپڑے نہیں بنا سکتے یا اپنے گھر والوں کے, تو ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کئی سالوں سے, تقریباً 17-18 سال سے یہی طریقہ ہے رمضانوں میں. تو اسی میں لگے رہتے ہیں. ہم دسترخوان لگاتے ہیں کھانا گھر کی طرف سے اور لوگوں کو روزہ کھلواتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ وسائل کی کمی آ گئی ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ بس اب میں تھک گئی ہوں, مشکل ہو گیا اتنا کام سنبھالنا؟ نہیں, ایسا تو کوئی وقت آیا نہیں. اب تو آپ کی زندگی میں رچ بس گیا ہے کھانا, لوگوں کی محبت رچ بس گئی ہے, لوگوں کی ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں. تو جتنا بھی ہے انسان کوشش کرتا ہے
اور کبھی مشکلات کیا آئی، بس یہی ہے کہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم اپنے محدود وسائل میں جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو کھانا دے رہے ہیں، اور ان کی دیگر مسائل میں ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یقینی بات ہے لوگ اپریشیٹ تو کرتے ہوں گے آپ کے کام کو، لیکن جب آپ کو بلایا گیا اور کہا گیا آپ ایک تقریب میں شریک ہوں گی، پرائڈ آف پاکستان آپ ہیں، تب کیسا لگا؟ دیکھیے میں 30 سال سے غریب بستی میں رہ رہی ہوں، اور انہی بستیوں میں میں نے کھانا گھر کھولا، لوگوں کے مسائل سنے۔ مجھے کسی بڑے سرکاری ادارے کی طرف سے یہ پہلا انویٹیشن تھا۔ مجھے خود حیرانگی ہو رہی تھی کہ ISPR نے کیسے مجھے کال کیا اور کس طرح مجھے ڈھونڈ کے نکالا۔ تو ہم تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، لیکن میں نے جب یہ سنا کہ پرائڈ آف پاکستان کے لیے مجھے منتخب کیا گیا ہے، اور میں پہلی پاکستانی ہی ہوں جن کو ISPR کی جانب سے یہ اعزاز دیا گیا، اس کے بعد جو باقی لوگ تھے انہوں نے کھانا گھر کو پہلے نمبر پہ رکھا، جس کے لیے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ خوشی تو بے اندازہ ہوئی، جتنی عزت ان لوگوں نے دی، جتنا مقام دیا، یہ سارے 30 سال کی تھکن میری دور ہو گئی تھی جب میں ان کے درمیان تھی۔ ان کی عزتیں، ان کا پیار جو مل رہا تھا، جب پریزیڈنٹ آف پاکستان، آرمی چیف اور سرسز چیف آپ کے ساتھ موجود تھے۔ جی بالکل، پہلے موقع تھا کہ کوئی چل کر آیا، یہ بھی نہیں کہ ہمیں کہا ہوگا کہ ہم آئے۔ اتنی عزت دی گئی کہ صدر پاکستان اور باجوہ صاحب اور پرویز خٹک اور دیگر جو ISPR کے DG ہے، یہ سب چل کر آئے ہماری حوصلہ افزائی کی، انہوں نے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جو انتہائی خوشی کا تھا۔ مائدہ فہمی، آپ کو کیسا لگا جب آپ کو سلیکٹ کیا گیا پرائڈ آف پاکستان کے لیے؟ اس تقریب میں پہنچ کے آپ کے جذبات کیا تھے؟ آپ کی سوچ تھی کہ کبھی آپ کو بلایا جائے گا اس طرح اس تقریب میں اور اتنی پذیرائی ملے گی آپ کو؟ جی نہیں، سوچا تو بالکل بھی نہیں تھا کہ اتنی پذیرائی ملے گی، اور جیسے کہ آپا نے کہا کہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگ ہیں جو ہم جیسے جو تھوڑا بہت محنت کر رہے ہیں، اپنے حصے کا چراغ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ ملے گا، اور اسپیشلی جو نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے یوتھ کے حوالے سے کہ نہیں پاکستانی یوتھ جو ہے نا وہ کچھ نہیں کرتی، وہ ٹک ٹاک پہ ہوتی ہے، سو مجھے اس پلیٹ فارم کے تھرو ایک موقع ملا کہ میں بھی دکھاؤں کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے نا وہ کیا کیا کام کر رہی ہے اور کتنی پازیٹیو ہے، اور جو ہے نا کتنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو مجھے بھی جو ہے نا بہت ہی اعزاز کی بات تھی، اور میرے لیے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ تقریب میں جب آپ پہنچی اس وقت جذبات کیا تھے؟ ملنا صدر پاکستان سے، آرمی چیف سے، سرسز چیف آپ چل کے آپ کے انٹیریئر میں آئے؟ ٹو بی آنیسٹ آئی وڈ سے کہ پہلی دفعہ مجھے خود کو پاکستانی کہنے میں بہت زیادہ فخر ہوا، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے میں نے ترانہ سنا، اور اس چیز کو میں نے فیل کیا کہ کیا ہوتی ہے ایک پاکستانیت، کیا ہوتی ہے ایک نیشن کے ساتھ ایک کنٹریبیوشن اپنا کرنا، وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے، وہ میں نے فرسٹ ٹائم وہاں پہ ایکسپیرینس کیا۔ کلثوم ہزارہ صاحبہ، آپ کو کیسا لگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کھیلوں کے میدان میں خاص طور پہ ہمارا تو کرکٹ ہی دیکھی جاتی ہے، کھیلی جاتی ہے، اور اسی پہ لوگ ان کی زیادہ شاید تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن باقی کھیل بہت پیچھے رہ گئے۔ ہاکی ہمارا اگرچہ قومی کھیل تھا، ہم اس کو بھی اتنے شوق سے دیکھتے نہیں ہیں، نہ ان کے کھلاڑیوں کو اتنا ہم پذیرائی بخشتے ہیں، لیکن آپ کو جب سلیکٹ کیا گیا تب آپ کے جذبات کیا تھے؟ ابھی میں جو آپا بول رہی تھی، میں ان کی باتیں سن رہی تھی، وہی سارا چیزیں، وہی سارے منظر پھر سے میرے آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ میں ٹریننگ میں تھی جب مجھے کال آئی کہ لائک ISPR والے اس طرح پرائڈ آف پاکستان کے لیے مجھے انوائٹ کر رہے۔ آپ بلیو کریں میں اس ٹائم بہت ایموشنل ہوئی، کیونکہ پرسنلی مجھے پاکستان آرمی بہت عزیز ہے، بہت زیادہ۔ لیکن جب مجھے یہ کال آئی، میں اسپیشلی جب میں جس دن ہم لوگ وہاں پاکستان سیلیبریشن، اچھا میں ہم لوگ بچپن میں جو پاکستان سیلیبریشن جو ہوتی تھی ہم ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے تھے سارے، جب وہاں جا کے بیٹھنا اور وہ سب چیز لائیو دیکھنا، میں بار بار بہت ایموشنل ہو رہی تھی۔ ایون لائک اس دن بہت زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا تھا کہ لائک ہم پاکستانی، ہم اتنے سال سے، اسپیشلی میں اس فیلڈ میں ہوں، میں 17 ایئرس سے لائک کنٹینیوسلی میں کھیل رہی ہوں پاکستان کے لیے، اور جس طرح ISPR والوں نے اس طرح بلا کے اور جتنا انہوں نے خیال رکھا، جتنا انہوں نے پیار دیا، جس طرح انہوں نے عزت دی، وہ میری لائف میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جب میں میڈلز بھی
ون کرتی ہوں, پاکستان کا نام روشن کرتی ہوں, وہ ایک طرف, لیکن جتنی اس دفعہ رسپیکٹ ملی ISPR کی طرف سے, سو وہ کبھی بھی میں بھول نہیں سکتی. کلثوم, ہم ایک اور کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے, اپنی تینوں مہمانوں سے پوچھیں گے اپنی یوتھ کے لیے, اپنی قوم کے لیے وہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. پروین سعید صاحبہ, میں چاہوں گا کہ آپ اپنے احساسات بھی شیئر کریں, پیغام بھی دیں اپنی نئی نسل کو بھی اور اپنے پاکستانیوں کو بھی کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. کیا آپ کا پیغام ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خوشی ہمیں اپنے کام کرنے کے بعد جو ISPR نے ہمیں عزت دی, وہ خوشی تو واقعی کلثوم صحیح کہہ رہی ہے, ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. اور سب سے بڑی بات جو نوجوان نسل ہے نا, میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ پاکستان کی قدر کریں, اس کے لیے محنت کریں, اس کے لیے وہ کام کریں جو اس کو اور ترقی دے اور آگے لے جائے. اس لیے کہ ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ہم ہیں تو پاکستان ہے, اور یہ سب مل کر چلنے کا ہے کہ ہم اپنے ملک کی قدر کریں, اس سے محبت کریں. ماجدہ فہمی صاحبہ, آپ کا پیغام اپنی یوتھ کے لیے, اپنی خواتین کے لیے, اپنے پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے کہ ہمیں ایجوکیشن کے میدان میں, باقی خدمت کے میدان میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل, میرا پیغام یہی ہوگا کہ میں نے اکثر لوگوں کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا. میرا پیغام بس صرف اتنا ہوگا کہ لوگ اپنی اس سوچ کو بدلے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا, اور جب وہ خود سے سٹارٹ کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے, تبھی جو ہے نا اوپر والا ہمیں بے حساب دیتا ہے اور ہم کامیابی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو خود سے سٹارٹ کریں اور پاکستان کو خود کچھ کرنے کی کوشش کریں. کلثوم ہزارہ صاحبہ, آپ کا پیغام پاکستانیوں کے نام؟ میرا یہی پیغام ہے اسپیشلی ان پیرنٹس کو کہ پلیز اپنے بچیوں پہ ٹرسٹ کرے, ان کو کراٹے جیسے فیلڈ میں آنے دے. جو پاکستان میں جو سم ٹائم جو سرکمسٹینسز ہے, اسپیشلی گرلس کو کراٹے جیسے گیمز آنے چاہیے اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے. اور چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہے, چاہے آپ اسپورٹس میں ہے, ایجوکیشن میں ہے, آپ پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج بنائے پوری دنیا میں. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. بینگ اے گرل, آپ یہ مت سوچیں کہ آپ ویک ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک لڑکی چاہے اس کے جو بھی ڈریم ہو وہ پورے کر سکتی ہے. بس میری ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے کہ وہ ہمیشہ اپنی بچیوں کو سپورٹ کرے, تاکہ وہ جس طرح ہم پاکستان کا نام روشن کرے, کل وہ بھی پاکستان کا نام روشن کرے, اور اسی طرح ان کو پذیرائی ملے جس طرح ہمیں پرائڈ آف پاکستان کا ملا. بہت شکریہ کلثوم ہزارہ صاحبہ, ماجدہ فہمی صاحبہ, پروین سعید صاحبہ, نیوز کی طرف سے, پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد ہو کہ آپ پرائڈ آف پاکستان ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, اور پاکستان کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ انسانیت کی خدمت بھی کر رہی ہیں. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. اس پروگرام میں ہم نے پرائڈ آف پاکستان کے ان 100 لوگوں کو جو منتخب کیا گیا تھا, ان میں سے 3 خواتین کو آج آپ کے سامنے لے کے آئے کہ کس طرح وہ پاکستان کے معاشرے کے اندر خدمت کر رہی ہیں اور کیا جذبہ لے کے وہ اس میدان میں اتری ہوئی ہیں. یہ کوشش تھی ISPR کی. ISPR نے پورے ملک سے 100 ایسے افراد کا انتخاب کیا تھا جنہوں نے اپنے اپنے شعبہ جات کے اندر پاکستان کی خدمت کی. ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا ISPR کی طرف سے. خراج تحسین کے مستحق ہیں DG ISPR بھی, میجر جنرل بابر افتخار صاحب بھی. ایک بڑا انیشیٹو ہے کہ ہم پریڈ تو دیکھتے تھے, اس پریڈ کے اندر لوگ شریک ہوتے تھے, ہماری دفاعی طاقت کو دیکھتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستانی جو پاکستان کے لیے تعمیر پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے. اور قومیں وہی زندہ رہتی ہیں, جیسے میں نے آغاز میں کہا تھا, جو اپنے ہیروز کی قدر کرتی ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایسے پاکستانی جو پاکستان کے اندر ہر شعبے کے اندر, مختلف شعبہ جات کے اندر اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, ان کو آپ کے سامنے لائیں تاکہ یہ جذبہ آگے سے آگے پھیلے, ایک دیے سے دوسرا دیا جلے, تاکہ پورا پاکستان روشن ہو اور پاکستان ایک ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں سب سے آگے کھڑا ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.